बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ब्रसल्स टॉक के साथ मैं हूं मसूद मलिक और मैं हूं शेख माजिद, हमेशा की तरह आपका होस्ट ब्रसल्स टॉक में। और शेख साहब, हमेशा की तरह हम सबसे पहले अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारा प्रोग्राम पसंद करते हैं और हमें फीडबैक भी देते हैं जी। तो नाजरीन, सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो सबसे पहले तो हम थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि उसमें जो काफ़ी अपडेट्स हैं आपके पास भी हैं। हाँ, ये प्रोग्राम में तो कुछ एक ततल भी हो गया कि जो मतलब काफी दिन हम कर नहीं सके, उसकी एक मैं रीजन बताना चाहता हूँ। काफी लोग कंसर्निंग है यहाँ पर। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग का जो मौसम आता है, इसमें एक पोलन का एक जो है ना एलर्जी यहाँ पे काफी लोगों के, तो मुझे भी है और यहाँ पर तकरीबन 30% लोग जो वो इससे एलर्जी का शिकार हैं और आपको ज्यादा होती है। मुझे भी काफी होती है, लेकिन तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को यहाँ पर हमें इस पे भी आवाज उठानी चाहिए कि गवर्नमेंट को एक डिक्लेयर ये करना चाहिए कि ये एक पोल्यूशन है। और उसके लिए मैंने कुछ बात भी की थी कि ब्रसल पार्लियामेंट में काफी लोग इसके साथ। तो उसके अलावा हम नाज़रीन बात करेंगे हम पाकिस्तान के बाद बेल्जियम की। तो उसमें हम पीपल्स पार्टी के सदर भी मुंतखब हुए नए और जनरल सेक्रेटरी भी, उनको भी हम मुबारकबाद देंगे। तो उसके अलावा बेल्जियम प्रीमियर लीग शुरू हुई थी, आपने देखा कि बहुत अच्छा पाकिस्तानी जो कैसे वो उनको मदऊ किया गया और उनसे इफ्तिताह भी करवाया गया, इस हवाले से बात करेंगे। और तीसरा यहाँ पर सियासत की बात करेंगे उसके बाद, क्योंकि सियासत जो है वो लगता है वो पाकिस्तानी के ऊपर रंग ले रही है। एक माइंडसेट है मलिक साहब जो तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश जारी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान, हाँ सबसे पहले पाकिस्तान, ये तो एक बड़ा मशहूर नारा भी है कि सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं वजीर खजाना साहब से जी, जो जिनका वो इस्तीफा ले लिया गया, ये उन्होंने खुद दे दिया है शेख साहब। हाँ, ये इसके ऊपर दो किस्म की आ रहा है जो, लेकिन मेरे मुताबिक जो है ना वो कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो उनके अगेंस्ट हो चुकी थी। क्योंकि देखिए ये जो बजट आ रहा है, अब आप IMF के पास जा रहे हैं कर्जा लेने के लिए। जो असद उमर है वो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मुआशी हालत ऐसी हुई कि जो मजबूरन IMF के पास जाना पड़ रहा था। लेकिन जब आप कर्जा लेने जा रहे हैं तो उनकी कुछ शराइत भी है कि भाई आप पहले अपने जो इखराजात हैं उसका बताएं कि आपका बजट में आप कितने % किस चीज के लिए रख रहे हैं, और दूसरे आपके तरक्याती कामों के, डिफेंस पे ये वो। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ IMF को डिफेंस जो बजट है ना उसके ऊपर थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इसको देखिए, पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा था। 17% आपका जो कुल जो गवर्नमेंट का बजट होता है उसके ऊपर 17% हमारा जो है वो डिफेंस बजट है। अच्छा। जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब अमेरिका में 8% है, इंडिया में भी इतना है, तो हमारा जो है 17% है, मतलब अमेरिका से डबल है पैसों के मुताबिक नहीं, परसेंटेज के मुताबिक। तो उसके ऊपर भी कोई बात लगता है कि असद उमर साहब ने ये गुस्ताखी कहीं कर ली होगी कि कुछ चीजों का नजर आ रहा होगा कि वो इस पे कुछ करना चाहते होंगे। तो क्योंकि मैं ये अंदाजा कहां से लगा रहा था, मैं ये पहले वैसे क्लियर कर दूं कि अंदाजा ये मैं क्यों ये लगा रहा था कि उनकी उधर कुछ नाराजगी थी, क्योंकि डॉक्टर शाहिद मसूद और इस किस्म के जो साथी हैं वो सबको पता है वो किन के लिए करते हैं, किसका वो प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा। तो वो ना असद उमर साहब पे काफी क्रिटिक कर रहे थे कुछ उनके, मैं प्रोग्राम देखता रहता हूँ, तो उससे वाज़ेह हो रहा था कि भाई ये कुछ नाराजगी है। तो ये मेरे ख्याल में उनका प्रेशर था जो खान साहब पर कि भाई इनको जो है वो बदला जाए और कोई उनकी मर्जी का जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो वो आए। तो लेकिन असद उमर जो है वो काफी बहरहाल एक अच्छी पर्सनालिटी। अच्छा, लेकिन देखने में आया कि जो अभी हफीज शेख साहब आए नए वाले, तो ये तो पहले भी रह चुके हैं वज़ीर तो आपने बिलावल साहब की तकरीर सुनी है ना, उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी का जो है वो, और वो अच्छा वो जो मौला बख्श चांडी उनका सबसे अच्छा तबसरा था उसके ऊपर। उन्होंने कहा आपने ये भी ले लिया वजीर, ये भी ले लिया, तो प्राइम मिनिस्टर रह गया उसको भी। सर ये जमहूरियत है या क्या है? बाजार तो यही लग रहा है कि टेक्नोक्रेट्स की जो हुकूमत आ रही है वहां पर, ये देखे ना अभी जितने भी ये काबीना में इनकी ये सारे पीपल्स पार्टी के दौर में यही थे। लेकिन ये खिचड़ी पक रही है वहां पर, इस पर ना एक लग रहा है कि वहां पर एक काम हो रहा है। उस वक्त इनको कहा जाता था कि ये नहायत ही निकम्मे वजीर खजाना है अभी शेख साहब। तो हाँ, तो ये तो जब अपनी आप पर आती है तो उस वक्त पता चलता है ना, लेकिन वहां पर एक खिचड़ी पक रही है। चीजें तो वाज़ेह हो चुकी हैं अब तो, क्योंकि हालात जो है ना वो काबू में नहीं आ रहे। क्योंकि जो मेरा इसके ऊपर तजिया है और वो काफी हद तक मुझे उसके ऊपर यकीन है कि असल में जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई है ना तो उनका एक बयान था, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान ने उनके साथ की हुई है एक डबल क्रॉसिंग। अच्छा, कि इन्होंने जो है एक हमारे साथ जो हमसे फंड भी लेते रहे, हमारे एलाई बन के, लेकिन हमें ये चीट करते रहे। ये उनका ऑफिशियल बयान है, ये छुपी हुई बात नहीं है, ऑफिशियल उनका एक बयान है। तो अमेरिका और पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिनका आपस में रिलेशन जो है वो पहले वाला नहीं है, तो उन्होंने तो अपना बदला तो लेना है। अब एक दुश्मनी में एक चीज जो बदल चुकी है तो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अब अमेरिका ने, मेरी नजर में जो हुआ है ये काम,
سعودی عرب جو ہے وہ ہمیشہ امریکہ کے ساتھ ہے، دبئی اور سعودی عرب یہ امریکن الائی ہے، اور ان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کو چائنا سے دور کرنے کی ایک پلاننگ کی تھی. وہ چائنا سے دور کرنے کے لیے انہوں نے ان کو بھیجا، ان سے وعدے بھی کیے، لیکن ان وعدوں پہ عمل درآمد کوئی نہیں. اس کا مقصد جو مدد کرنا تو نہیں تھا، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ آپ چائنا سے ان کو دور کریں. اب وہ بلیو نہیں کر رہے پاکستان پہ. اب پاکستان اب ادھر سے بھی اکیلا رہ گیا اور ادھر سے بھی ان کے ساتھ غلط فہمیاں جو ہے وہ بن چکی ہیں. اب پاکستان پھر واپس جو ہے وہ چائنا اور ایران کے ساتھ پھر ایک ریلیشن کو بلڈ کرنے کے لیے دوبارہ ایک کوشش کر رہا ہے. لیکن ایک کریٹیکل ایک پوزیشن ہے اس وقت کہ جو پاکستان کی جو صورتحال ہے، ان کو جو معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر کوئی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو، یہ جو معاہدہ کیا تھا سی پیک کا، تو اس میں کیا انفرادی طور پہ کیا، میاں صاحب نے کیا تھا یا سب نے مل کے کیا تھا؟ وہ سب نے مل کر کیا ہوا، اس میں فوج بھی حکومت بھی سب لوگ. اس میں ابھی یہ چینجنگ یا رد و بدل کرنے تو ان کے یہ بیانات جو ہے وہ آفیشیل بات ہے کہ وہ اس کو چائنا سے اس کے لیکن وہ آفیشیل جو بیانات ہیں وہ یہ تھے کہ جو داؤد جو ہے وہ ان کے انہوں نے تو آفیشیل بیان دے دیا تھا کہ کچھ جو ان کے جو کانٹریکٹس ہیں ان کو دوبارہ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک منٹ میں یہ ذرا اس کو کلوز کر دوں. ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح جو چائنا کو جو ہے وہ کوئی خدشات تو تھے جب انہوں نے ایسی باتیں شروع کر دی، کیونکہ ان کو ادھر سے آفر آئی ہوئی تھی نا کہ آپ جو ہے اس سی پیک سے نکلے. چائنا اور امریکہ کی بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک جو معاشی جنگ تو ایک تو چل رہی ہے، تو ایک دوسرے کے یہ مخالف تو ہیں، تو اس وجہ سے یہ سارا سیناریو جو ہے پاکستان اس میں ایک گیم بنا ہوا ہے. انہوں نے پہلے آفر کی ہوگی گورنمنٹ کو کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ادھر سے دور آئے. گورنمنٹ میں بھی وہ لوگ آ گئے، لیکن بعد میں جو ہے وہ مدد بھی نہیں کر رہے. ابھی امداد وغیرہ تو آ نہیں رہی، تو شاید وہ تو نہ ہو چکی ہے نا، وہ تو اب نہ ہو چکی ہے، اور یہ بڑے کرائسس میں ہے پاکستان، لیکن ابھی اس کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں. اچھا، کرائسس سے بات یاد ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب وہ دبنگ انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان کو NRO نہیں دوں گا میں. ٹھیک ہے، تو ہم جب سے دیکھ رہے ہیں، یہ اپوزیشن میں بھی تھے تو جب سے حکومت میں آئے تو ہم نے یہی دیکھا کہ خان صاحب کی سوئی جو ہے نا وہ NRO پہ یا اس پہ اٹکی ہوئی ہے. اب دیکھیں یہاں پر مجھے نا ایک فاروقی صاحب ہمارے جیو کے جو کورسپونڈنٹ ہیں یہاں پر سینئر صحافی جو ہے، ان کا میں نے وہ انٹرویو دیکھا تھا ایک، وہ مجھے یاد آ گیا کہ سوئٹزرلینڈ میں انہوں نے لیا تھا ان سے انٹرویو. ہاں میں نے بھی وہ تو ان کا انہوں نے جو بات ان سے پوچھی تھی، انہوں نے کہا کیا ابھی اس کو کرپشن کو ہتھیار بنا رہے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یورپ میں اٹلی آپ دیکھیں سب سے زیادہ مشہور ہے کرپشن کے. وہ تو ایک سیاسی نعرہ ہے نا، وہ تو ایک سیاسی نعرہ ہے کہ ایک چاہیے ہوتا ہے. اتنی زیادہ کرپشن ہونے کے باوجود یہ لوگ دنیا کے دیکھیں ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہیں، اور پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرپشن ٹھیک ہے، تو کیا اہلیت نہیں ہے حکومت کے پاس؟ ان کے پاس اہلیت ہے، ان کے پاس کرپشن ہوتے کے باوجود یہ آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا ملک دیکھیں پیچھے کی جا رہا ہے. نہیں، اصل میں پاکستان میں جو دیکھیں جو کچھ ہوا ہے وہ سب کے سامنے تو آ چکا ہے، لیکن شاید کچھ لوگوں کو شاید ابھی بھی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ یہ تو ایک وہاں پہ ایک 70 سال سے ایک چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہاں کے فیصلے کر رہی ہے، جو وہ کبھی بھی نہیں ماننا ہی نہیں چاہ رہے کہ کوئی اور جو پبلک کی طرف سے الیکٹڈ جو آ کے وہ لیڈ کرے وہاں پہ اور فیصلے وہ کرے. وہ اپنے ہاتھ میں اختیارات رکھنا چاہتے ہیں. تو وہ جب بھی کوئی لیڈر جو الیکٹڈ آتا ہے وہ پہلے تو ان کی مدد لیتا ہے، جیسا نواز شریف، جیسا بھٹو صاحب بھی شروع میں، پھر اس کے بعد میاں صاحب بھی، اب خان صاحب بھی. لیکن جب وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو جو وہ اپنے اختیارات کو جب استعمال کرنے کی بات کرتا ہے نا تو اس وقت ایک کلیش پڑ جاتا ہے. تو لیکن اب جب ان کے ہاتھ میں آپ استعمال ہوئے ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو نہ بھی نہیں کر سکتے. اب خان صاحب کی اس میں پالیٹکس اب اسی پہ ہے نا کہ اگر وہ ان کو چھوڑتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ میاں صاحب کو بالکل کلیئر کر دیتے تو ان کی اپنی سیاست پہ ان کو فرق پڑے گا، تو اس کے لیے وہ ایک فیصلہ نہیں کر پا رہے. اچھا، ایک لیکن اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے. خان صاحب کا جو فارمولہ ہے کہ میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا NRO کی جب یہ بات کرتے ہیں تو NRO کا اختیار تو پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو عدالتوں کے پاس ہے. تو آپ کون سے NRO کی بات کرتے ہیں؟ عدالتیں بھی آزاد ہیں. عدالتیں جب آزاد ہیں فیصلہ تو انہوں نے کرنا، ضمانت کرنی ہے، قید دینی ہے، یا ان کو کیس ان کے اوپر. میرے خیال میں اس طرح کی باتیں کم از کم وزیر اعظم صاحب کو نہیں کرنی چاہیے. عدالتیں آزاد ہیں، وہ اب لگی ہیں، وہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے کام کر رہے ہیں. پہلی اسپیچ ان کی کتنا خیر مقدم پوری قوم نے کیا تھا. لیکن یہاں پر دیکھیں ان کا فارمولہ جو تھا کہ اوپر ہیڈ اگر ایماندار ہو تو وہ ٹھیک کر سکتا ہے. یہ تو میرے خیال میں موقع بدل گیا ہوا ہے نا، وہ موقع بدل گیا ہوا ہے کہ جب ٹیم ہی اچھی نہ ہو تو کپتان کیا کر سکتا ہے. پہلے لگے کپتان اچھا ہو تو ٹیم پرفارم کرتی ہے، اب ٹیم ہی اچھی نہ ہو تو. اسد عمر صاحب کی بات کی تھی کیونکہ یہ کرکٹر ہے تو ان کے اوپننگ بیٹسمین تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو یہ تو کھیلوں کی مثالیں، میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسی کنٹری میں جو اتنے مسائل ہیں لوگوں کے اور آپ اس کو وہ وکٹ اڑا دی
وہ تو سیریس اپنے مسائل ہے بیٹے وہاں پہ. اڑنے یہ تو جلدی میچ تو نہیں ہو رہا نا کہ آپ ہار گئے یا جیت گئے, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک میچ ہوتا ہے وہ, اس میں ہار اور جیت کی بات نہیں ہے. ملک چلانا ہے آپ نے, ملک کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے. آپ کے خیال میں یہ کیا اچھی مثال ہے جب یہ کرکٹ کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں تو ان کو چاہیے کہ جو ہے نا اداروں میں چھوڑیں, جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو آزاد کیا ہوا ہے ان کو چھوڑیں, اور ملک کو ٹھیک کرنے کے بارے میں یہ سر جوڑ کر بیٹھے, اس بارے میں کام کریں. جو دوسروں کے اندازوں کی بات کر رہے ہیں ان کو اپنا سوچنا چاہیے. رحمان 12واں کھلاڑی ہے, اور پھر کرکٹ کی بات. اچھا کرکٹ کا ان کو پتا نہیں کیوں یہ سیاست میں کیوں مثال ہے یہ دیکھیں جیتا چلے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کھیل ہے ایک سیاست؟ سیاست ان کے لیے کھیل ہی ہے. نہیں ویسے اگر عوام فٹ بال ہے, عوام فٹ بال بنی ہوئی ہے, کھیل رہے چند لوگ ہیں جو کھیل رہے ہیں. وہ میچ کھیل رہے ہیں, میں اس کو باؤنسر ماروں گا, اس کو میں گوگلی کر رہا ہوں, اس کو میں, یہ کوئی کھیل ہے؟ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت جو ہے آپ کو پتا ہے وہ اسٹاک ایکسچینج کی کیا حالت بن گئی ہے, وہ اس وقت 36,000 پوائنٹ پہ آ گیا, کتنے خرب اور ڈوب گئے ہیں لوگوں کے. بس یہ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ این آر او کی باتیں کریں, ان کو اپنا سوچنا چاہیے. اب جو گورنر سرور صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا, وہ جو کہتے ہیں میں آلو چھولے تو نہیں بیچن آیا, تو مطلب آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک نوبت پہنچ گئی. چودھری جاگ جو پنجاب کے پریزیڈنٹ تھے وہ بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے چکے ہیں, سرور صاحب تو کہہ رہے تھے اب میں استعفیٰ, بس وہ ان کی بس وہ میرے خیال سے قریب ان کا آ رہا ہے, کافی افواہیں جو ہے وہ اس وقت گرم ہے کہ ان کا جو آ رہا ہے استعفیٰ. تو اس کے بعد وہ خان صاحب ایران کا وزٹ بھی کر کے ہیں, ان کو بھی منانے کے لیے, اور وہاں پر ایک بیان دے دیا انہوں نے. اب وہی بات اگر میاں نواز شریف نے کی ہوتی تو وہ غدار انہوں نے دیا تھا نا, اور اس کا کافی ایشو بھی بنا تھا. تو ان کا بیان جو ہے وہ تو اس سے بھی سیریس ہے. یہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں نا یہ بھی کہ بھائی ہماری جو اندر سے آپ کے خلاف تخریب کاری جو ہے وہ کوئی ہوتی رہی ہے, دہشت گردی کے کچھ واقعات ہوتے رہے. تو یہ کس قسم کے بیان ہے؟ وہ آگے کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بتایا گیا ہے کہ ان کا مقصد تھا کہ دوسرے ملکوں کے لوگ آتے ہیں اور یہ سرزمین استعمال کر کے جاتے ہیں, تو بہرحال بھی ایک نشانہ سوالی نشانہ اٹھ جاتا ہے کہ ایسے کیوں. بہرحال آنے والے دن جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے کوئی جو ہے کافی سیریس ہیں جو, اور دیکھیں اور سعودی عرب میں 37 افراد کو پھانسی کی سزا دے دی گئی, ایک خبر یہ بھی آج میں پڑھ رہا تھا. اور دیکھیں یہ جو یہاں پر پھانسی جو ہے منع ہے, دیکھیں یورپ میں امریکہ میں یہ بہت سخت خلاف ہے اس کے, اور ان میں سے 37 میں سے زیادہ افراد جو ہیں وہ شیعہ افراد تھے. یہ ایران اور, لیکن دنیا میں سب سے زیادہ سزائیں ہوتے ہیں چائنا میں ہوتی ہیں, پھر ایران ہے, پھر یہ سعودی عرب ہے, چائنا میں سب سے زیادہ ہے. تو ایک اتنی سختی سے معاشرے کو چلانے کی اگر انہوں نے چلو کوئی اس کو عمر قید دے دیں آپ کو, ٹیررزم ہو تو چلو مانا جا سکتا ہے کہ کسی نے ٹیررزم کیا ہوا ہے, تو باقی یہ بولنے پہ, یہ سعودی عرب میں تو صرف یہ بولنے پہ ہوئی ہوں گی نا کہ آپ تنقید کرتے ہوں گے کہ کسی, اور وہی یہاں پر اب شروع ہو گیا. آپ بولنے وہی میں کہنے لگا تھا, بولنے کی بات جب ہم یہاں پر آئیں گے تو بولنے کی بات کریں گے. بولنے کا دیکھیں یہ ان علاقوں میں تو ہوتا ہے, لیکن یہاں پر بھی یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, پتہ نہیں پچھلی صدی میں ہوتا تھا کہ یہاں پر خیر یہ 100 سال پہلے یہاں پر بھی ایسا ہی تھا, پھر آزادیاں لی گئیں, کتنی جنگیں ہوئی اس کے اوپر, لیکن آزادی ملی تو یہ لوگ آگے بڑھے نا. دیکھیں یہ کتنے آزاد لوگ ہیں, اور یہاں پر ہر بندے کو آزادی ہے, لیکن پھر بھی اس طرح کی باتیں یا حرکتیں ہوتی ہیں. ایجوکیشن ہو چکی ہے, مان چکے ہیں کہ جب آپ کو بولنے کا حق ہے تو اس کے اوپر آپ کسی کو جو مار تو نہیں سکتے. بولے نا, آپ کسی کے خلاف بات کرتے ہیں, جب کوئی آپ کے تو آپ کے بھی خلاف کوئی کر سکتا ہے وہ نا. اب میرا آپ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پہ میرے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے, کوئی مجھے لوٹا کہتا ہے, کوئی مجھے وہ پتہ نہیں کیا کیا میرے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں آپ تنقید کرتے ہیں, آپ پہ ہوتی ہے تو آپ برداشت کرتے ہیں. میں ان کو یہی بولتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا, میں تو فریڈم آف اسپیچ پہ میرا تو یقین ہے, میں تو اسی کو بڑھانے کے لیے آگے جو ہے وہ کرتا ہوں. اور ہمارے پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا. ہاں جھوٹا الزام لگانا اس کی بھی چلو وہ, لیکن وہ بھی قانونی آپ اختیار کر سکتے ہیں نا. آپ کسی کو دھمکی دینا, آپ کسی کو کہیں کہ اب یہ نیا واقعہ جو ہوا ہے, ناظرین آپ سب کو یہ بھی اب ایک دفعہ پھر ایک واقعہ جو ہے وہ یہاں پر وہ کیا دیکھیں نا, یہاں پہ ایک پروگرام ہوا کہ اس میں ایک سیاست چل رہی ہے, الیکشن آ رہے ہیں, نارمل چیز ہے کہ لوگ اپنی اپنی کمپین کر رہے ہیں, کچھ وہ دوسرا گروپ جو ہے کوئی طنز کرتا ہے کسی پہ سیاست میں تو ہوتا ہے. تو ایک پروگرام ہوا تو اس میں ایک دعا کا ذکر رکھا گیا تھا, لیکن کچھ لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک جلسہ کیا جا رہا ہے. تو کچھ لوگ وہاں پر پہنچے تو ان کو بعد میں پتا چلا, تو اس کے اوپر شہر میں کچھ باتیں ہوئی. اب یہ تو ایک چھوٹی سی ایک بات ہے کہ میں مطلب کہ سب لوگوں نے اعتراض کیا, کافی لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہاں پر کسی کی سمپتی کسی کے ساتھ ہے کسی کے ساتھ نہیں ہے, تو لیکن ان کو کلیئر تو ہونا چاہیے نا. کچھ لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں جو وہاں پر گئے اور بعد میں ان کو بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک یہاں پر ایک جلسہ ہو رہا ہے. اچھا میں نے وہ ایک پوسٹ لگا دی اس پہ کہ ایک جنرل سی پوسٹ کہ سیاستدان جو ہے وہ پاکستان میں اس طرح لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک علیحدہ فارمولا استعمال کرتے ہیں, یہاں پر کوئی اور فارمولا استعمال کر رہا ہے. اینڈ پہ میں نے یہ بھی لکھ دیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ پھر بھی سب کو خوش رکھے, اپنا اپنا ان کا طریقہ کار ہے, انہوں نے چلو اس طرح گیدرنگ کرنے کی کوشش کی.
اس کے اوپر وہ ایک ساتھ میں نام نہیں لیتا ان کا پروگرام رکھنے والے کو پتہ ہی نہ ہو اور دوسرے ہو سکتا ہے اس نے ہیک کر لیا ہو سکتا ہے کہ جس نے جو ہوسٹ ہو جس نے یہ کیا ہو اس کو نہ پتا ہو لیکن جو کچھ اور لوگ ہوں گے جنہوں نے بعد میں اس کو کہ وہاں پہ گیدرنگ ہو رہی چلو اسی ٹائم پہ ہم کہ اس کو ہم چلو اپنی ایک گیدرنگ دکھا لیں گے لیکن اس طرح خیر اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو آپ پکچر اتارنے کے کہ ہمارے ساتھ سمپتی ہے کچھ لوگ پھر ناراض ہوتے ہیں پتہ تو ہونا چاہیے نا جس طرح وہاں پہ وہ اب ڈاکٹر منظور صاحب گئے تھے شکیل گوہر بھی گئے تھے کچھ اور بھی لوگ ہیں ان کے میں نام نہیں لیتا یہ ذرا بہادر لوگ ہیں ان کا میں نام لے دوں اچھا وہ پھر ایک صاحب جو ہے وہ مجھے فون آ گیا جی مجھے گالی گلوچ اور وہ کہتے ہیں کہ میں بندے لے کے تمہارے گھر آ رہا ہوں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں پورا شہر تباہ کر دوں گا اب میں حیران رہ گیا کہ یار یہ کس قسم کا معاشرہ یہ کیا بنے گا یہاں پہ یہ کس قسم کے لوگ جو ہے وہ اس معاشرے کو کیا کرنا چاہتے ہیں میں نے تو ایک میڈیم سے ایک بات کی تھی کوئی اس میں خیر اگر کوئی نارمل کرے پھر بھی میں نے کہہ دیا ان کو کہ اگر آپ کی اس بات پہ بھی آپ کو اگر افسوس ہو رہا ہے تو میں چلے میں سوری بھی کرنے کو تیار ہوں کہ اگر آپ اس کو پرسنل لے رہے ہیں یہ آپ کے بارے میں تو تھا ہی نہیں پہلے تو سیاستدانوں کی جنرل کی ایک بات ہو رہی ہے لیکن آپ اس طرح گالیاں نکال رہے ہیں آپ دھمکیاں دے رہے ہیں اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ قائم ہیں دھمکیوں پہ تو مجھے سب سے پہلے تو میں تو یہ غنڈہ گردی پہ یقین نہیں رکھتا ہوں میں سب سے پہلے جاؤں گا قانونی اداروں کے پاس ان سے اپنی مدد لوں گا اگر تو آپ ابھی بھی اس بات پہ اگر آپ قائم ہیں کہ آپ نے بندے لے کے میرے گھر آنا ہے جو کہ آپ فون پہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں بندے لے کے تمہارے گھر ابھی آؤں گا اور ماروں گا اور میں پورا شہر کر دوں گا تو اگر تو آپ ابھی بھی قائم ہیں تو مجھے بتا دیں کیونکہ میں ابھی بھی کمیونٹی کی خاطر میں پولیس کی مدد لینے ابھی تک نہیں گیا تو لیکن اگر تو آپ اس بات پہ قائم ہے تو مجھے بتا دیں پھر میں پروٹیکشن اپنی کروں کیونکہ میں نے تو پروٹیکشن یہ کوئی بندے لے کر تو نہیں کرنی میں تو بھی قانونی اداروں کے پاس جاؤں گا پہلے ان کو بتاؤں گا کہ اس طرح مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک میں نے بلاگ ایک میں نے پوسٹ کی ہے اس کے اوپر مجھے اس طرح دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم بتاؤ میں اتنے بندے لے کے تمہارے گھر ابھی آ جاؤں گا تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں میں پورا شہر جس نے میرے بات کی میں اس کو یہ تباہ کر دوں گا پھر میں نے ایک پوسٹ لگائی کہ یہاں پر لگتا ہے کہ لاکو خان کی جو روح ہے نا وہ یہاں پر برسل میں پہنچ گئی ہے یار میری سمجھ سے یہ باہر ہو رہی ہیں چیزیں کہ یہ کس یعنی کلچر میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور جو پولیٹیشین ہمارے جو نام نہاد پولیٹیشین جو الیکشن لڑ رہے ہیں میں اب ان سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے یہ دھمکیاں لگ رہی ہیں تو آپ اس کو یا تو کنڈیم کریں یا آپ کا بھی پتا ہے کہ بھائی آپ بتائیں نا کہ ایسی چیزیں اوپنلی ایک تھریٹ آ رہا ہے اوپنلی ایک تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ میں بندے لے کے آپ کے گھر آپ کو مارنے آ رہا ہوں اور گالی گلوچ نکال رہا ہے بندہ تو آپ ان کا ووٹ لینے کے لیے آپ ان کے ساتھ ہیں آپ تو یا اس چیز کو غلط کریں بھائی میری پوسٹ اگر کوئی ایسی غیر قانونی ہے تو مجھے بتائیں آپ جائیں قانونی اداروں کے پاس کہ میں نے کیا ایسی کوئی پوسٹ کی تھی میں نے یہی لکھا نا کہ بھی سیاستدان جو ہے وہاں پہ میوزک کا ارینج کرتے ہیں کہ جو اپنے بندے اکٹھے کرنے کے تو یہاں پہ لوگ اس طرح کی پروگرام رکھ کے دعائیہ مغفرت کی رکھ کے اس طرح بندے نے کچھ اکٹھے کرنے کی کوشش کی لیکن اللہ پاک سب کو خوش رکھے یہ میری پوسٹ ہے اور اس کے اوپر یہ میرے ساتھ ریئیکشن کہ بندے لے کے میرے گھر آ رہا ہے کوئی اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تو آپ آ رہے ہیں تو ابھی بھی مجھے بتا دیں کیونکہ میں تو کمیونٹی کی خاطر ابھی تک میں گیا نہیں پولیس اسٹیشن نہیں میں گیا کیونکہ یہ میں تو ان چیزوں کو سیریس لیتا ہوں اگر تو آپ سیریس ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بندے لے کر آنا ہے آپ نے تو پھر آپ دوبارہ مجھے کال کریں اور مجھے پھر دوبارہ ایک دفعہ یہ کہہ دیں کہ آپ بندے لے کے آ رہے ہیں میں پھر پہلے پولیس اسٹیشن جاؤں پھر میں دیکھ لوں گا اس کے بعد لیکن یہ انتہائی افسوسناک ہے ملک صاحب یہ چیزیں جو ہے نا وہ بات آپ نے بتائی ہے یہ نہایت ہی افسوسناک ہے ان کو سب کو مل کے میں سارے بھائیوں کو کہتا ہوں خدا کا واسطہ آپ ان چیزوں کو کنڈیم کریں یہاں پہ اگر تو جس سے پالیٹکس کرنی ہے تو اس کے اوپر تنقیدیں بھی ہونی ہیں اور لیکن اگر آپ کو اعتراض آپ چلیں ویسے آپ بات کریں کوئی مسئلہ نہیں مطلب اگر آپ کو کوئی چیز بری لگی ہے آپ بات کر لیں کہ بھی یہ چیز نہیں ہے مجھے دکھ ہوا اس کے اوپر بندہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یار چلو ایسے نہیں ایسے لیکن اگر آپ تھریٹ دیں گے اس طرح کہ میں بندے لے کے گھر آ رہا ہوں اور گالیاں نکالیں گے تو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کسی غلط فہمی میں کوئی نہ رہے یہاں پر کوئی اگر کوئی غلط فہمی میں ہے تو اس کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلیئر ہو جائیں پھر ایک دفعہ پھر سیریسلی دوبارہ فون کریں اور بتا دیں کہ اگر تو آپ سیریس ہیں دوبارہ مجھے کال کریں ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں اوپنلی بتائیں لوگوں کو جو آپ مجھے اس وقت میں نے ریکارڈنگ نہیں کی آپ کی اگر تو آپ پھر اس پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ دوبارہ کر لیں ایک دفعہ فون اور ریکارڈنگ میں کرتا ہوں اور میں پھر جا کے آپ کے اوپر کیس کروں کہ آپ جو بندے لے کے مجھے گھر پہ آگے مارنے کے لیے آ رہے ہیں آپ تو یہ ایک سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے بہت ہی افسوسناک بات ہے تو یہ سب کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ معاشرہ ہم کس طرف لے کے جائیں اس کو کہنے کے کہ ہاں شاید ہو سکتا ہے اس پروگرام کو غلط رنگ دیا گیا ہے یا وہ اپنی کوئی صفائی کوئی بندہ نہیں دینا چاہتا خاموش رہ سکتا ہے یا ایز اے دوست آپ کو فون بھی کر سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح جو ہے میرا یہ ہمارا یہ نہیں تھا دھمکی دینا میں گھر یہ پہلے بھی ہوا واقعہ میری سمجھ سے تو باہر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ یہ مطلب یہ کیا چاہتے ہیں ہم سیاستدان تو نہیں کہہ سکتے یہ کس قسم کے پولیٹکس ہو رہی ہے یہ کس قسم کے پولیٹیشین ہے
کہ یہ پاکستان صحافیوں کے لیے اچھا یہ صحافت ویسے میں سلام پیش کرتا ہوں جو پاکستان میں ہمارے صحافی ہیں, میں سلام پیش کرتا ہوں. یہاں پر آپ کو رہنا مشکل ہو گیا, جہاں پہ میرے لیے مشکل ہو گیا کہ مجھے تھریٹ آتے ہیں مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. ابھی اس میں تو کوئی بات ہی کوئی نہیں, وہاں پہ تو کتنے الزامات لگتے ہیں, مارنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہم نے تو صرف یہ کہا کہ یہ جو پولیٹیشین وہاں پہ اس طرح بندے اکٹھے کرتے ہیں, یہاں پہ یہ طریقہ کار ہے, بہرحال اللہ پاک سب کو خوش رکھے. تو اس کے اوپر بھی آپ کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کرے کہ بھائی بندے لے کے میں آپ کے گھر بھی مارنے آ رہا ہوں, پھر جب میں نے کہا کہ میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں پھر دوبارہ فون نہیں آیا. اچھا پھر دوبارہ فون نہیں آیا, اور پھر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ معافی مانگے. بھائی معافی میں کس بات کی مانگوں؟ نہیں, جو آپ نے بات بتائی اس میں تو ایسی بات نہیں ہے کہ میں کس بات کی مانگوں, اگر کرنا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. آپ نے کہا تو ہے ابھی کہ آپ نے کہا کہ اگر میری بات بری لگی ہے, دل آزار ہوئی ہے تو میں مدد کرتا ہوں. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں, اور معافی کیا ہوتی ہے. تو اس کے بعد وہ گالی نکال رہا بندہ, اور وہ جو تھریٹ کر رہا ہے کہ میں بندے نے میں سارا شہر کو مار دوں گا صاحب میں. اور یار یہ پتہ نہیں, یہ بڑے خطرناک قسم کے لوگ یہاں پر جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں, حیران کن ہے. بہرحال یہ سب مقابلہ کرنا پڑے گا, ہمت رہے گی. اور ہمارے پروگرام میں نے اس دن بھی کہا تھا سچ ہم لے کر آئیں گے. جو اس قسم کے لوگ ہیں نا, میں تو ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. مجھے کوئی خوف نہیں ہے کسی سے. کوئی اگر ڈرانے کی بات کرے گا وہ آئے میرے سامنے مجھے بات کرے. کوئی ڈرانا چاہتا ہے اگر تو میں اس کے ساتھ اس کے ملنے کو تیار ہوں, میں اس کے ساتھ. اور میں سیدھا پہلے پولیس اسٹیشن جاؤں گا, اور میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں کہ بتا دیں اگر تو آپ نے پھر یہ دوبارہ مجھے تھریٹ دینا تو میں جاؤں پولیس کے پاس. دیکھیں ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اصلاح کی جائے کہ وہ پاکستان میں نہیں, یہاں پر یورپ ہیں, یہاں قوانین ہیں, اور یہاں پر کیسے زندگی گزارنی ہے. تو یہی ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتائیں کہ ہر بندے کو تو آزادی ہے یہاں پر. اگر یہاں جس ملک میں آزادی نہیں ہے وہاں تو چلے ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر بولے آپ بھی ہمارے خلاف پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں. کتنے لگاتے ہیں وہ خود. آپ دوسرے کے بارے میں پہلے بات کی تھی کہ کسی کے خلاف اگر میں بات کرتا ہوں نہیں ہمیں کہہ رہتے ہیں میں کہوں گا جی مجھے کیوں کہ میں گارا لوٹا پتہ نہیں کیا کیا پٹواری یہ جو ہے کھوتے کھانے والے. میں تو آپ کو اپنے کتنے کمنٹس دکھا سکتا ہوں, میں نے تو کسی کے ساتھ آج تک نہیں ہے کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ, کیونکہ آزادی ہے نا, ہر نہیں سیاست کرنی ہے تو یہ چیزیں تو ہونی ہے. ہمارا تو مین مقصد ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایک چیزیں جو ہے تنقیدیں تو ہونی ہے. جب آپ نے الیکشن لڑنا ہے, ہم تو پولیٹیشنز پہ کر رہے ہیں جو الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اس قسم کے فارمولے بھی استعمال کر رہے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ سیاستدان کوئی اس قسم کی حرکت کرنے والے کو سیاستدان کہا جاتا ہے. میں تو اس کو کم از کم نہیں کہوں گا. یہ جاری رہے گی. بہت افسوسناک واقعہ شیخ صاحب کے ساتھ پیش آیا ہے, تو ہم ان سے یہی درخواست کریں گے کہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا جواب یا آپ کے اچھے تعلقات ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ہاں جی کیوں ایسے کیا, یا آپ کا اگر پتہ نہیں تھا آپ کے پروگرام کو اس طرح دوسرا رنگ دے دیا گیا. یہ کچھ بندے بیٹھتے ہیں نا تو یہ اپنا بہت فیل کرتے ہیں, تھریٹنگ ہو جائے. زیادہ لوگ بیٹھے تھے, چلے ہم اپنا مقصد. ابھی میں اور باتیں نہیں کرنا چاہتا, پھر ان کا چہرہ دکھایا جائے کہ آپ جو ہے وہ اگر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو مطلب چلے جو آپ نے بات اگر مزید کریں گے آپ بھی ادھر ہی ہیں, یہ بھی ادھر ہی, ہم بھی ادھر ہی ہیں, تو بات کریں گے تو زیادہ مان ہی سکتا نا بندہ ہمارے ٹکڑے کر دیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں سارے. یہ نہیں یہ کس قسم کے بھائی ہے کہ جو آپ کو گھر پہ آ کے بندے لا کے مارنے کی باتیں کرتے ہیں, یہ کس قسم کے بھائی ہیں؟ ایسے یہاں پر نہیں آتا کوئی پروگرام کا مطلب بھی جو ہے. لیکن چلے ہم وہ بیلجیم پریمیئر لیگ جو شروع ہوئی تھی اس میں دیکھیں وہ کیسے یہ, تو ناظرین کو بتا دیں کہ یہاں پر بیلجیم میں یہاں پر 11 ٹیمیں شامل تھی اس پریمیئر لیگ میں. تو یہ شروع ہے, یہ بہت اچھی خوش آئند بات ہے کہ بیلجیم کے اندر پاکستانی, نہ صرف پاکستانی بلکہ افغانستان, سری لنکا اور بنگلہ دیش, اس کے علاوہ بھی کافی کمیونٹیز کے شامل تھے, اور انہیں جو آنر دیا پاکستانیوں کو. آپ نے دیکھا مین الحق صاحب جو ممبر ابھی امیدوار ہیں برسل پارلیمنٹ کے, اور ان سے فیتا کٹایا آپ تھے اس میں, بابو بھائی اور میاں شعیب صاحب. ابھی سب کے نام ہم باری باری لے کے تو بہت لمبا, یہ بھی سیاست کا ایک طریقہ ہے, لیکن یہ پازیٹیو طریقہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں اس لیے بات کی ہے کہ وہ دیکھیں دوسرے بھی ہیں نا کمیونٹیز ہیں, لیکن پاکستانیوں کو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستانی لوگ جو کرکٹ کا زیادہ شوق رکھتے ہیں, اور ان کا بہت پیارا ایونٹ تھا. اور ہم سب کو مل کے ایسے ایونٹس کو کامیاب کرنے کے, اور بھی ہیں کچھ ان میں بھی تھوڑے سے اختلافات ہیں, میں دیکھتا رہتا ہوں, لیکن سب کی سپورٹ کرنی چاہیے. جتنی سپورٹ ہوگی ایک تو لوگوں کو, ایک تو فزیکلی آپ کو ایکسرسائز کا موقع ملتا ہے, ینگسٹرز جو ہے ان کا ایک دھیان جو ہے دیکھنا اس دن کتنا مزہ آیا, وہ کھیل رہے ہیں اور خوشگپی لگا رہے ہیں. اور میں ان لوگوں کو خاص طور پہ سلام پیش کروں, وہ ایک تو منیر صاحب ہیں جو میاں منیر ہے شاید ان کا پورا نام, ماشاءاللہ گریٹ پرسن. دیکھیں وہ اپنے پاس سے پیسے لگا کر کچھ لوگ
اپنے ٹائم دے کے کھانا پکوا کے لا کے وہاں پہ بانٹ کے خوشیاں بکھیر رہے ہیں. کتنے عظیم لوگ ہیں وہ. یہ تو ہے مطلب زبردست. میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور ینگسٹر جو ہیں ان کو تو سپورٹس میں بقایا اتنی دور سے کھانا بنانا پھر ادھر سے لے گئے اتنی دور آنا. بالکل بہت بہت زبردست خدمت خلق ہے. اور سپورٹس جو ہے وہ انسان کو ڈسپلن بھی سکھاتی ہے. میں سب کو کہتا ہوں بھائی جان یہ جو ہمیں جو کہہ رہے ہیں نا یہ ان کو بھی چاہیے. کرکٹ انہوں نے کھیلی ہوتی شاید میرے خیال سے ڈسپلن یہ ہوتا ہے. چلو تو آخر میں ہم شیخ شکیل صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بنے ہیں, پتہ نہیں آفیشیل ہے کہ کیا, مجھے نہیں آفیشیل کیوں میسج بھی آیا تھا کہ یہ شاید نہیں ان کی ویب سائٹ پتہ نہیں ہے. جیسا پی ٹی آئی کا ایک نظام اچھا ہے کیونکہ نون لیگ میں بھی میں نے دیکھا ہے شاید ابھی نہیں ہے کہ وہ آفیشیل پہ لکھتے تھے, اس طرح پھر کنفلکٹ نہیں رہتا. بہرحال شیخ شکیل صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں, وہ صدر منتخب ہوئے, اور ڈاکٹر عمر صاحب یہ بھی پرانے مبارکباد جو جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے ہیں. تو ابھی تو ان دونوں کی اطلاع ہے, تو جب یہ پریس کانفرنس کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے پورے پاکستان کی ایک اثاثہ جماعت ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے جو ہے وہ خیر ان کے جو اعتراضات تو ان پہ بھی کئی ہوتے ہیں کہ شروع میں ایوب خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کا راہ ہوا ہے, لیکن اپنی غلطیاں جو ہے وہ غلطیاں ہوئی اس سے سیکھ کے آگے, لیکن یہ سیکھ چکے ہیں. یہ ڈیموکریٹک سوچ ان کی جو ہے وہ بلٹ ہو چکی ہے. تو اب جو آج کے ینگ ہیں وہ ابھی دوبارہ پھر اس چیز میں چلے جاتے ہیں واپس کہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ لے کے حکومت میں آنا, اور یہ وہ چیزیں ان کو ابھی اتنی بری نہیں لگ رہی. تو لیکن یہ لوگ تو سیکھ چکے ہیں, اس چیز سے گزر چکے ہیں. تو اثاثہ ہے یہ. اللہ کرے ان کا آپس میں اختلافات نہ نہیں پڑنے چاہیے, کیونکہ آپ لوگ تو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے, بزرگ ہیں ہمارے یہ سارے. چلیں جی, بہت بہت مبارک ہماری طرف سے ہو آپ کو. تو شیخ صاحب کوئی بات ہے تو بتائیں. نہیں بس یہی بات ہے کہ بات بتائیے. وہ تو میرا تو کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیزوں کو کنڈیم کیا کریں کہ یہ جو ہاں اگر کوئی اعتراضات ہیں, آزادی ہے سب کو بولنے کی, کچھ اعتراضات ہیں ایز اے دوست, ایز اے بھائی, ایز اے کمیونٹی ممبر کوئی بات کی جا سکتی ہے. تنقید بھی ہم پر ہوتی ہے, تو لیکن یہ اس چیزوں کو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو آپ سب کو مل کے کنڈیم کرنا چاہیے. اپنی سیاست نہیں کرنی چاہیے. شیخ صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پتہ جب چلتا ہے لیکن وہ کنڈیم نہیں کرتے. کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ حالانکہ کوئی پیچھے سے کرتے ہیں کچھ, خیر وہ اس چیز کو نہیں, وہ اپنی سیاست میں اتنا مشغول ہیں کہ وہ اپنا جو بلکہ اس پہ پراؤڈ ہوں گے کہ اچھا ہوا. کوئی ایسے بھی لوگ ہیں, لیکن افسوسناک ہے نا. اب اگر ہمارے میرے کسی دوست نے اگر ایسا کیا تو میں تو اس کو ضرور میسج دوں گا کہ بھی تم یہ کام نہ کرو. یہ اچھی چیز نہیں ہے, کہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اس طرح تھریٹ کرو اور یہ وہ آپ دھمکیاں دو کہ گھر میں جا کے کسی کو مارنا ہے آپ نے. تو یہ چیزیں تو غلط ہیں. بہرحال آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ایسی چیزوں کے اوپر آواز اٹھائے تاکہ ایک بہتر سوچ جو ہے وہ پیدا ہو سکے. تو آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.